देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज 23 मार्च है, यौम करारदाद मकासिद, यौम करारदाद पाकिस्तान। इस एक मौके पर आलम अरवा से एक और ख़ुसूसी ख़त आया है और ये ख़त है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। लिखते हैं, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। आज 23 मार्च है, वो दिन जब अंग्रेज़ की मार खाते और हिंदुस्तानी बनिए की साजिशें सहते मुसलमानों ने एक आज़ाद वतन के क़याम की जानिब पहला कदम उठाया। ये वो घड़ी थी जब मंटो पार्क लाहौर में मुसलमानों के ठाठे मारते समंदर ने बबांगे दोहल दो कौमी नज़रिए से अपनी क़ल्बी और जज्बाती वाबस्तगी का ऐलान कर दिया और दर हकीकत उसी दिन क़याम पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई। मेरे इस ख़त का मकसद तुम्हें 23 मार्च के इस तारीख़ी दिन की अहमियत बताना नहीं, ना ही मैं अपनी किसी गर्ज़ के लिए तुम्हें ज़हमत देने का ख्वाहिशमंद हूँ, क्योंकि अब मैं वहाँ हूँ जहाँ अगराज़ की कोई हैसियत व अहमियत बाकी नहीं रह जाती। अलबत्ता आज इस ख़त की वसातत से मैं कुछ नुकात की वजाहत ज़रूर करना चाहता हूँ। ऐनी शाहिद है वो ज़ात अक़दस जिसके कब्ज़े क़ुदरत में तमाम जिन्नो इंस की ज़िंदगी और मौत है और जिसके फ़ैसलों के सामने हमारे कमज़ोर इरादे रेत की दीवार से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। मैंने सब्र किया उस अजीज़ जान मुमलिकत को दोलख्त होते देख कर भी, जिसके हुसूल के लिए लाखों इंसानी ज़िंदगियाँ फ़ना हो गईं। मैं चुप रहा एक इक़्तिदार परस्त जर्नैल की जानिब से अपनी हमशीरा की बदतरीन किरदार कशी पर, कि जिसे कभी मेरी ही कौम ने मादर मिल्लत कहकर पुकारा था। सदैव कि वही कौम अपनी माँ को गाली दिए जाने पर भी महज कानों में उंगलियाँ डाले बैठी रही। मैंने बर्दाश्त की अपने ही मजहब, अपने ही मसलक पर वो बदतरीन तनकीद जिसका इस कौम की इज्तिमाई ज़िंदगी से दूर का भी वास्ता न था, क्योंकि मैं तुम्हारा मोहसिन था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं शिया था या सुन्नी, मगर था तो मैं तुम्हारा मोहसिन ही, और मोहसिनों की तो कोई और शनाख्त नहीं होती माँ सिवाय उनके एहसान के। मैं सुनता रहा क़याम पाकिस्तान की अजीज़ तरीन असास दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ वो जहरीला प्रोपेगंडा जिसने हमारी अरवाह तक को छलनी कर डाला। मैंने सही वो बेकार की बहस भी जिसमें फ़रीक़ैन मुझे सेक्युलर और लिबरल करार देने के लिए सर धड़ की बाजियां लगाते रहे। अब ऐसा लगता है जैसे खामोशी तुम्हारे मर्ज़ का इलाज नहीं। महसूस होता है कि तुम इस मूजी के हाथों अपना सब कुछ गंवाने के दरपे हो, मगर याद रहे तुम्हारे सब कुछ में मेरा बहुत कुछ भी शामिल है। तुम बज़ाते खुद कुछ न थे अगर रब्बे मेहरबान तुम्हें एक आज़ाद मुमलिकत इस्लामी का बाइज़्ज़त शहरी पैदा न करता। कैसे मिलती तुम्हें वो आज़ादी जो आज तुम्हें कम महसूस होने लगी है? कौन से नेक अमाल किए थे तुम्हारे आबा व अजदाद ने कि उनकी नस्लें आज आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रही हैं? क्या गुनाह था उन शुहदा का जिन्होंने अपना माजी तुम्हारे मुस्तक़बिल पर कुर्बान कर दिया? कौन सी कमी थी ताबनाक मुस्तक़बिल के उन ख्वाबों में जिन्हें गर्दिश अय्याम ने उन्हीं आँखों में दफन कर डाला जो उन्हें बुन रही थीं? कितने मुक़र्रब हो तुम परवरदिगार के, जो तुम्हारे इक़बाल का परचम सदा यूं ही लहलहाएगा, कभी उस पर जवाल ना आएगा। और कितने रांदे दरगाह थे वो जो महज मुल्क व मिल्लत की आबरू, उसकी नामूस और बका के लिए हंसते हंसते इस जहां से गुजर गए। ये वो लोग थे जिन्हें आज गैर अमलियत पसंदी और जज्बातियत का ताना दिया जाता है, वो भी उनकी जानिब से जिनकी ज़िंदगियाँ सर से पाँव तक महज एक कारोबार हैं, जो ज़िंदगी को महज सूद व ज़ियां के तराजू में तोलने के आदी हैं, मगर नहीं जानते कि उदास आंखों को निशाने मंजिल का पता देना कितना पुरकैफ अमल है। कैसा तलज़्ज़ुज़ है उस आखिरी नगमे में जो एक लबे जान शख्स जिंदा रहने वालों के नाम छोड़ जाता है। कितनी राहत है उस कुर्बानी में जो अल्लाह रसूल या फिर मुल्क व मिल्लत के नाम पर दी जाती है। कितनी तमानियत है उस एक अमल में कि जिससे किसी का मुस्तक़बिल या फिर हाल महफूज हो जाता है, फिर चाहे वो कोई अपना हो या अनजाना, कोई दोस्त हो या बेगाना। तुमने मुझे बड़ी अजियत दी और उन्होंने भी, जिन्हें तुम अपना एतमाद बख्शते रहे। कभी मेरे बरतानवी पासपोर्ट पर मुबाहिसे किए, कभी ऐसा करने वालों को वो दर्जा दे डाला जो बहैसियत बानी पाकिस्तान सिर्फ मेरा इस्तेहकाक था, यानी कौम के रूहानी बाप का मर्तबा। मैं अपनी ज़िंदगी में ख्वाह सियासी हो, पेशावराना या फिर निजी, मुतअद्दिद बार शिकस्त और रिख्त के अमल से दो चार हुआ। कई बार तो मैं टूट सा गया कभी न जुड़ने के लिए, मगर जो तकलीफ़ मुझे तुम्हारी मुसलसल बेहिसी ने दी तसव्वुर से बालातर है। मैंने और मेरे साथियों ने और सबसे बढ़कर तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के शुहदा ने अपनी हड्डियों का गूदा तक गला दिया, लहू का आखिरी कतरा तक गुलिस्तान की तामीर पर हंसते हंसते वार दिया।
تاکہ تم وہ جنہیں میں نے کبھی دیکھا تک نہیں، وہ جنہوں نے کبھی میرا تصور تک نہ کیا، وہ زندگی گزار سکیں جو ہمیں نصیب تک نہ ہوئی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اسے اللہ رب العزت کا خصوصی کرم سمجھو یا نبی محترم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گراں قدر کا صدقہ، شہداء کربلا کی قربانیوں کا ثمر سمجھو یا بدر و حنین کے شہداء کی دعاؤں کا اعجاز۔ یہ وقت کی آخری مہلت ہے، زندگی کا دیا ہوا آخری موقع۔ اب بھی جو نہ اٹھے تو مٹا دیے جاؤ گے، اب بھی گر نہ سنبھلے تو بدل دیے جاؤ گے ان سے جو اللہ کی مان کر چلیں گے کہ تم اس کے خوگر نہ تھے۔ اٹھو کم از کم اس استحصال کا راستہ روکنے کے لیے جو تمہیں 70 سالوں سے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اٹھو ان مفادات کے غلاموں کے خلاف جنہوں نے تم سے جینے کا حق چھین رکھا ہے۔ اٹھو ظلم، جبر و ناانصافی کے خلاف جہاں ایک طویل عرصے سے جمہوریت کے نام پر موروثیت کا کھیل مسلط ہے۔ بلا شبہ جمہوریت ریاست پاکستان کا مقدر ہونی چاہیے، لیکن وہ جمہوریت جو جمہور سے ہو، جمہور کے لیے ہو۔ اٹھو ایک ایسے وطن کی تکمیل کے لیے جہاں کسی غریب کا استحصال نہ ہو، جہاں قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، جہاں پینے کا صاف پانی بھی ہو اور صحت عامہ کی سہولیات بھی، جہاں عوام کو علاج معالجے کی وہی سہولیات حاصل ہوں جو کسی خاص کو حاصل ہیں۔ اٹھو کہ اگر اب بھی نہ اٹھے تو وقت کی آندھی تمہیں مٹا ڈالے گی۔ والسلام، محمد علی جناح۔ اسی ایک خط کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے سے واپس آئیں گے، ایک نئے موضوع پر اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کراؤں گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، یہاں ہم بات کریں گے موسٹ وانٹڈ پرسنالٹی راؤ انوار صاحب کے حوالے سے۔ موسٹ وانٹڈ اس لیے کیونکہ بہت عرصے سے ان کی نظر اتارنے کے لیے بہت سے لوگ، میں بات کر رہا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کی جس سے ان کا تعلق ہے، ان کے لیے بڑے اشتہارات بھی دیے گئے، بڑی درخواستیں بھی کی گئیں، سپریم کورٹ کے احکامات بھی بہت آئے، لیکن حضرت تھے کہ ملتے ہی نہیں تھے۔ نقیب اللہ کیس میں، اور نقیب اللہ کیس ہی کیا، اب تو کیس ہی کیس ہیں، اور کیس ہیں اور یہ ہیں، لیکن اچانک انہوں نے حیران کر دیا، روپوشی ترک کر کے منظر عام پہ آئے، ماسک پہنے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر عدالت عالیہ میں، عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئے۔ انتہائی سخت سیکیورٹی تھی آس پاس۔ چیف جسٹس صاحب نے جب ان سے استفسار کیا کہ آپ تو بڑے بہادر بنتے تھے، یہ کہاں غائب تھے، اس جواب کے اوپر، اس سوال کے اوپر تو ظاہر ہے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ خاموشی کیوں اختیار کی رکھی یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک سوال ہے، اتنے عرصے کہاں رہے وہ بھی ایک سوال ہے۔ اب اچانک منظر عام پہ آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ایک کام تو فی الفور انہوں نے اس دن کروائی لیا، اپنے بینک اکاؤنٹس کو بحال کرا لیا، جس سے ان کی اب سیلری جو ہے وہ آ سکے گی۔ تاہم بہت سارے لوگوں کو گمان یہ ہے کہ آپ کو سیلری کی ضرورت تو نہیں۔ اب پتہ نہیں حقیقت کیا ہے۔ جی آئی ٹی بہرحال بنا دی گئی ہے، تمام تر الزامات کی تفتیش ہوگی، تب کہانی سامنے آ جائے گی۔ کیا ہوگا راؤ انوار صاحب کا مستقبل، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شعیب سڈل، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم عارفین۔ سر کیسے مزاج ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، مہربانی۔ سر یہ مجھے بتائیے، جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے، جتنا ایکسپوجر ہے، میں تو خیر سوال کرنے کا بھی مجاز نہیں، بٹ پھر بھی اگر پوچھ لوں تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ اپنی پوری سروس میں، اپنی پوری لائف میں آپ نے اس طرح کی جو کیریکٹرز ہیں وہ ایکسپیرینس کیے؟ اگر آپ کراچی آئی جی سندھ ہوتے اور آپ کی ناک کے نیچے اس طرح کا کوئی کیریکٹر ہوتا تو یہ گمان کیا جا سکتا تھا کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے؟ عارفین، ظاہر ایفرٹ اگر کی جائے تو اس میں پتہ چل بھی جاتا ہے، لیکن ناٹ نیسسریلی کہ آپ 100% اس میں سکسیس ہو آپ کو۔ تو اس کیس میں یہ 2 مہینے آگے پیچھے رہا، تو اگر ایک آدمی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہو تو اس میں ظاہر ڈیفیکلٹی آتی ہے۔ لیکن یہ مجھے بتائیے، اچھا ہے کہ اس نے فائنلی یہ سوچا کہ سرنڈر کر لیا۔ چیف جسٹس صاحب نے سرنڈر پہ بھی یہ کہا کہ سرنڈر کر کے آپ نے احسان نہیں کیا، جب ہم نے آپ کو بلوایا تھا تو آپ نے عدالت پر اعتماد نہیں کیا، اس لیے یہ سرنڈر والی بات تو یہاں قطعی مسترد کر دی گئی۔
یہ مجھے بتائیے سر کہ اے ڈی خواجہ صاحب، یہاں اس تصویر کا ایک پہلو ہے، آپ کے خیال میں راؤ انوار صاحب کا تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن یہاں اس ایک کیس میں متعدد مرتبہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی انکمپٹنس، اس کے حوالے سے جو ان کے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں کہ ہم واٹس ایپ کال ٹریس نہیں کر سکتے، عدالت نے ان کو ایک دفعہ وقت دیا پھر دوسری دفعہ وقت دیا، آپ کے خیال میں راؤ انوار کا تو بعد میں کچھ ہوگا، اے ڈی خواجہ صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ نہیں، پہلے مجھے اس پہ سرنڈر پہ بات کرنے دیں کہ اگر اس کا خیال تھا کہ مجھے شاید کورٹ جو ہے وہ ضمانت ہی دے دے تو ضمانت لینا جو ہے وہ بھی اس کا رائٹ ہے، کورٹ نے ریفیوز کی تو اریسٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جہاں تک آپ خواجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں کوئی بھی آئی جی جو ہے وہ، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی پولیس فورس بھی نہیں ہے، نہ کوئی افسر ہے کہ جو 100% آپ کو ریزلٹس دے سکتا ہے۔ آپ کو دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ جی ایفرٹ جینون ہو رہی ہے یا نہیں، تو اور اس کے بعد آپ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا اور وہ کیوں نہیں ہوا۔ ون کین اونلی ٹرائی از بیسٹ، بس دیٹس اٹ۔ آپ کے زمانے میں سر، آپ کی یادداشت میں ایسا کوئی ایک واقعہ محفوظ ہے جس طرح کا کیریکٹر اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ کو دستیاب ہے؟ راؤ انوار، اس سے پہلے چودھری اسلم، اس سے پہلے کوئی اور، اس سے پہلے کوئی اور، یہ آپ کے خیال میں صرف چہرے بدلتے رہتے ہیں؟ آپ کے وقت میں ایسا کوئی تونگر تھا آپ کی پولیس فورس میں کہ جو آپ کی بھی نہیں سنتا ہو، جس طرح سے اے ڈی خواجہ صاحب نے متعدد مرتبہ اپنی بے بسی کا واضح طور پہ اظہار بھی کیا؟ نہیں، وہ بے بسی کا اظہار تو اس سینس میں تھا نا کہ ان کو مل نہیں رہا تھا یہ، ورنہ تو جب ادھر موجود ہوتے ہیں تو اس وقت تو سنتے ہیں، اس وقت تو اگر نہیں سنیں گے تو وہ پنش ہوں گے۔ اور ایک ذہن میں چیز رکھیں کہ کراچی کی جو سچویشن رہی ہے کئی سالوں سے، تو اس میں یہ جتنے لوگ کچھ ادھر کام کر رہے تھے آلموسٹ آل آف دیم ہیو بین ایلیمنیٹڈ، تو that context I think needs to be kept in view جب ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں ہوا اور وہ کیوں نہیں ہوا، تو ابھی we should learn to treat everybody in the normal course، اور جو لا آف دی لینڈ ہے اس کے مطابق بغیر کسی رو رعایت کے پروسیڈنگز ہونی چاہیے ڈپینڈنگ آن دی ایویڈنس۔ آپ کے خیال میں سر یہ مجھے بتائیے، پہلے راؤ انوار صاحب نے اسے ایک پرٹیکولر کیس کے حوالے سے، نقیب اللہ کیس کے حوالے سے ببانگ دوحل یہ کہا تھا کہ یہ نقیب اللہ جو ہے وہ وہی کلپریٹ ہے جس کو ڈھونڈا جا رہا تھا، جس کی کلنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد اینڈ ہی واز شیور شاٹ، اس کے بعد پھر اچانک حالات و واقعات نے پلٹا کھایا اور یہ سب ثابت ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں فورج ہیں۔ سر یہ مجھے بتائیے، ایس ایس پی اور وہ بھی ایک انتہائی کنٹروورشل ایس ایس پی، اس کی خدمات کراچی کے لیے، کراچی والوں کے لیے، ملک و قوم کے لیے کیا ہے؟ میں اس قصے میں پڑے بغیر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو متنازع ہے، اس کا اچانک سے 444، ایک دو بھی نہیں، 444 کیسز منظر عام پہ آنا، اور اس کے بعد پھر ایک پرٹیکولر کیس کا کھڑے ہو جانا، اس کے قضیے کا وبال بن جانا۔ آپ کے خیال میں کیا دیدہ و دانستہ کوشش کی گئی ہے ان 444 کیسز کو دبانے کی، راؤ انوار کو شیلٹر دینے کی، یا کیا وجہ ہے، کس کی غفلت تھی یہ؟ نہیں عارفین، ایک تو یہ ہے کہ یہ 444 والی کہانی جو ہے نا، اصل آپ یہ دیکھیں کہ اس 440 کے پیچھے پالیٹکس کتنی ہے اور باقی کتنے کیس ہیں جن میں سالڈ ایویڈنس ہے۔ جہاں پہ سالڈ ایویڈنس اویلیبل ہوگا وہاں کورٹس کام کریں گی اپنا، اور اس کے لیے ایک کیس بھی کافی ہے۔ تو باقی ظاہر ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا ہے کہ وہ ایک ہائیلی پولیٹیکلی چارجڈ ماحول میں یہ کام کرتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ کے دوسرے ساتھی بھی جو ہیں، تو وہاں ایلیگیشنز کا جو ارائز ہونا ہے وہ تو پولیس کے پروفیشن کی ایک انہیرنٹ ڈیفیکلٹی ہے۔ سر لیکن راؤ انوار صاحب نے واشگاف الفاظ میں متعدد مرتبہ یہ بھی کہا، متعدد ٹیلی ویژن انٹرویوز میں، اپنے آڈیو بیپرز میں، کہ یہ کلنگز میں نے اپنے طور پر نہیں کی، یہ انکاؤنٹرز جو میرے اوپر چارج فریم کیا جا رہا ہے یہ میں نے اپنے طور پہ نہیں کی، اس کے لیے مجھے آئی جی سندھ کی پرمیشن تھی۔ آپ کے خیال میں اگر اس ایک فارمولے کو ہی مان لیا جائے
تو کیا آئی جی سندھ کے خلاف بھی کوئی تحقیقات شروع کی جا سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، کوئی بھی آئی جی جو ہے نا وہ اگر اس طرح کی پرمیشن وہ دیتا ہے تو وہ پرمیشن انویلڈ ہے، کیونکہ پرمیشن ٹو کمٹ کرائم تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی بھی آئی جی جو ہے وہ انکریج کرتا ہے کہ بھائی اپنی جان ضرور بچانا، اور اگر تمہارا جان کو واقعی ریزنیبل خطرہ ہو تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، تو وہ رائٹ آف ڈیفینس تو عام شہری کو بھی ہے۔ تو باقی اگر اس کا ڈیفینس یہ ہے راؤ کا کہ جی مجھے آئی جی نے کہا ہوا ہے، تو وہ اور آئی جی نے کہا ہوا ہے غلط کام کرنے کا، تو کوئی بھی پولیس آفیسر غلط حکم کو ماننے کے لیے اس کو وہ لائبلٹی اس کے اپنے اوپر ہے، مجاز ہی نہیں ہے وہ غلط احکام ماننے کا۔ درست سر۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں الوداع لینے کا۔ شعیب سڑل صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اسی